अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है अरीज शाह का एक लफ्ज़ इश्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। सलार ने इसे शर्म दिलाने की एक नाकाम कोशिश की। ठीक है सलार, अपने से बड़े लोगों की इज़्ज़त की जाती है, मैं मानती हूँ, लेकिन हर किसी को भाई नहीं बनाया जाता। दरिया सलार की सोच से ज़्यादा ढीठ थी और इसको शर्म दिलाना आसान काम न था। बकवास बंद करो दरिया, अगर ये सारी बातें तुम्हारे बाबा को पता चल जाएं, वो तुम्हें खड़े खड़े शूट कर दें। सलार ने गुस्से से सामने खड़ी खूबसूरत मगर बेबाक लड़की को देखा। मैं तो पहले ही आपके प्यार में मुकम्मल मर चुकी हूँ, एक बार और सही। दरिया, तुम मेरी इकलौती पुप्पो की इकलौती बेटी हो और मैं तुम्हें उन लड़कियों में हरगिज़ शामिल नहीं करना चाहता जिनके साथ मैं एक हफ़्ते से ज़्यादा वक्त नहीं गुजारता। और जहाँ तक बात है शादी की, तो एक बात कान खोल कर सुन लो, कम अज़ कम मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। सलार ने तुम पर जोर देते हुए कहा, और वैसे भी मैं अपने लिए लड़की तलाश कर चुका हूँ, इसलिए तुम किसी और को ढूंढो। पहली बार दरिया को सलार की बातों पर गुस्सा आ रहा था। जब सलार ने यह कहा कि वो किसी और को ढूंढ चुका है, तो दरिया गुस्से से चिल्ला उठी, कौन है वो चुड़ैल? मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी, जान से मार दूंगी उसे। दरिया गुस्से से धारते हुए बोली, वो कोई चुड़ैल नहीं बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत परी है, और उसको नुकसान पहुंचाने के बारे में अगर तुमने सोचा भी तो मैं तुम्हारा नाम सफ़ाए हस्ती से मिटा दूंगा। सलार इससे ज़्यादा तेज़ आवाज़ में धारते हुए वहाँ से निकल गया। सलार ने आज तक दरिया से इस लहजे में बात ना की थी। सलार का गुस्सा देखकर दरिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी एक लड़की के लिए सलार का इतना फ़िक्रमंद होना दरिया को हज़म न हुआ। कौन सा ज़ावियार? वही जो हर वक्त मेरे बारे में पूछता रहता था तुझसे, हिना ने सोचते हुए कहा। उसने अपना काम कर दिखाया। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो तुम्हारे बारे में इसलिए मुझसे पूछता था, सीरत ने कहा। यार, इसकी तो मैंने बेइज्जती कर दी थी। कहीं इसी का बदला लेने के लिए तो मुझसे शादी नहीं करना चाहता? मेरा मतलब है, नॉवेल्स में हीरो हीरोइन से बदला लेने के लिए शादी कर लेता है, हिना ने फ़िक्रमंदी से कहा। लेकिन नॉवेल्स में तो हीरो को एंड पे हीरोइन से प्यार हो जाता है ना, सीरत ने सोचते हुए कहा। लेकिन इससे पहले वो उससे बहुत नाराज़ रहता है, उस पर बहुत जुल्म करता है, हिना ने फ़िक्रमंदी से कहा। ओ हिना, अब बस कर, ये कोई नॉवल नहीं है और ना ही तू कोई हीरोइन। ज़ावियार बहुत अच्छा इंसान है, और वैसे भी तू अल्लाह मियाँ तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो तेरे साथ कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। सीरत ने हिना की कही हुई बात दोहराई। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये भी तो हो सकता है कि वो पहली ही नज़र में मेरा दीवाना हो गया हो, और अब मैं हूँ भी तो इतनी खूबसूरत कि कोई भी मुझसे प्यार कर बैठे, हिना ने एक अदा से कहा, जिस पर सीरत ने बड़ी मासूमियत से हिना की हाँ में हाँ मिलाई। वो नीचे आई तो अचानक किसी ने इसका हाथ पकड़ा और घसीटते हुए इसे तन्हाई में एक जगह ले गया। अचानक होने वाले इस हमले के लिए वो तैयार न थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा है। ये क्या कर रही हो तुम? कभी उधर जा रही हो, कभी इधर जा रही हो। आखिर इतना खूबसूरत लगने की क्या तुक बनती है? मुझे हरगिज़ पसंद नहीं कि मेरी होने वाली बीवी इस तरह से सज संवर कर दूसरों की तवज्जो का मरकज़ बने। सलार बोले जा रहा था, लेकिन सीरत हैरानगी से इसे देखे जा रही थी। और ये इतनी डार्क लिपस्टिक तुमने क्यों लगाई है? इससे पहले कि वो कुछ बोलती, सलार ने अपने अंगूठे की मदद से इसकी लिपस्टिक मिटा दी। सलार की इस जुर्रत पर सीरत की आंखें फटी की फटी रह गईं। और ये दुपट्टा? इसने इसके गले में डाले दुपट्टे की तरफ इशारा करते हुए कहा। सीरत परेशानी से अपने दुपट्टे की तरफ देखने लगी, जिसकी सेफ्टी पिन सलार खोले जा रहा था। दुपट्टा हमेशा सर पर अच्छा लगता है मेरी जान, गले में तो पट्टा भी होता है, सलार ने इसका दुपट्टा सर पर डालते हुए कहा। फिर सलार की नज़र इसके लॉकेट पर गई, जो शायद इसी के लिए बनाया गया था। बहुत खूबसूरत लग रही हो मेरी जान, लेकिन तुम्हें इस तरह से देखने का हक़ सिर्फ मेरा है। ये सब कुछ तुम मेरे बेडरूम में आकर करना। सीरत को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये आदमी कौन है और इससे इस तरह से बात क्यों कर रहा है। फिर हिम्मत करके बोली, आप कौन हैं? अल्फाज इसका साथ नहीं दे रहे थे।
آئی ایم یور فیوچر ہسبینڈ. ہینڈسم ہوں نا، مگر صرف تمہارا ہوں. میں اپنے آپ کو صرف تمہارا سوچ کے اپنا خیال رکھنے لگا ہوں. آج سے تم بھی اپنے آپ کو میرا سوچ کر اپنا خیال رکھو گی. سالار کی بات سن کر سیرت کو جھٹکا لگا، کیونکہ یہ آدمی حارث تو ہرگز نہیں تھا. سالار نے سیرت کا ہاتھ تھاما اور اس کے ہاتھ کی تیسری انگلی سے حارث کے نام کی انگوٹھی اتار کر اس کے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ دی. اس کے ہاتھ کی تیسری انگلی کو سالار نے اپنے منہ میں ڈالا. سالار کی اس حرکت پر سیرت کام کر رہ گئی. اپنا ہاتھ سالار کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی، جسے سالار نے ناکام بنا دیا. پھر اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکال کر سیرت کی انگلی میں پہنائی. سیرت کے اندر تکلیف کی ایک لہر اٹھی، کیونکہ انگوٹھی اس کو بہت تنگ تھی. لیکن پھر بھی وہ اس کی انگلی پر چڑھ چکی تھی. یہ انگوٹھی تمہارے ہاتھ سے کبھی الگ نہیں ہوگی، اور آج سے تم میری ہو. اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ کر اپنے آپ کو میرے لیے تیار کر لو. سالار نے سیرت کی پیشانی پر اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کی اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ سیرت کتنی ہی دیر اسی حالت میں کھڑی رہی. سیرت نہ جانے کتنی ہی دیر سالار کے بارے میں سوچتی رہی. وہ سب کچھ ہنا کو بتانا چاہتی تھی، لیکن آج نہیں. وہ جانتی تھی یہ سب کچھ سن کر ہنا پریشان ہو جائے گی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہنا آج پریشان ہو. اس لیے وہ فی الحال ہنا کو کچھ بھی بتانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی. لیکن پھر وہ سوچنے لگی کہ اس آدمی نے اسے یہ ساری باتیں کیوں کہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی غلط فہمی ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو سمجھ کر اس سے یہ ساری باتیں کہہ گیا ہو. سیرت نے آج سے پہلے اس آدمی کو دیکھا تک نہیں تھا. اگر دیکھا بھی تھا تو اسے یاد نہیں تھا. لیکن پھر اس کی نظر انگوٹھی پہ پڑی، جس کو نہ جانے کتنی ہی بار اتارنے کی کوشش کر چکی تھی. لیکن یہ انگوٹھی بھی شاید اس شخص کی طرح بہت ڈیٹ تھی، جو اترنے کا نام نہیں لے رہی تھی. اسے بار بار شک ہو رہا تھا کہ کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی اسے کوئی نہ ملا. نہ جانے کیوں اسے اس شخص سے ڈر لگنے لگا، اور اسی ڈر کی وجہ سے اسے رونا آ رہا تھا. اپنی ہی سوچ میں وہ پریشان کھڑی تھی جب مہراج نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. اس نے مڑ کر مہراج کو دیکھا تو نظر اس کی گردن پر گئی، جہاں پر بینڈیج ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے بھائی، آج آپ بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں، اس لیے آپ کو کسی کی نظر لگ گئی ہے. آپ کو سفید کپڑے نہیں پہننے چاہیے تھے. سیرت نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ حاشر کے علاوہ کسی اور کو اس طرح سے مخاطب کر کے بلائے گی. اس کی بات پر مہراج نے کہکا لگایا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو. تمہاری بھابھی نے بھی مجھے منع کیا تھا، لیکن میں نہیں مانا. اس لیے تو کہتے ہیں بیویوں کی ساری باتیں ماننی چاہیے. اس نے مسکراتے ہوئے کہا. مہراج سے باتوں میں لگ کر وہ تھوڑی دیر پہلے والے اس شخص کو مکمل بھول چکی تھی. لیکن کوئی تھا جو اسے مہراج کے ساتھ اس طرح سے باتوں میں لگے بہت غور سے دیکھ رہا تھا. لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ مہراج کو اتنے اچھے طریقے سے جانتی کیسے ہے. کمرے میں قدم رکھتے شاہ نے یہ ساری باتیں سن لی تھیں. شاہ کو دیکھ کر وہ عورت کھڑی ہو گئی. شاہ سائیں، میں بی بی جی کو کھانا کھلانے کے لیے آئی تھی. اس نے فروٹس کی ٹوکری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ یہاں سے، شاہ نے کہا. وہ عورت باہر نکل گئی. تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ میں کوئی جن ہوں؟ دیو ہوں جو تمہیں اٹھا لایا ہوں؟ اب شاہ اس کی طرف بڑھنے لگا. شاہ کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ چارپائی سے اٹھ گئی. اگر میں جن یا دیو ہوں پھر تو کوئی شہزادہ بھی ضرور آئے گا اس پری کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے. افسوس شاہ کوئی شہزادہ آنے ہی نہیں دے گا. اگر کوئی آ ہی گیا تو اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے وہ حویلی کے کتوں کے آگے پھینکے گا، کیونکہ اس کہانی کا شہزادہ شاہ خود بننا چاہتا ہے، جو تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے. نہیں، عشق، جنون، دیوانگی، یا شاید اس سے بھی زیادہ، یا شاید اس سے بھی اوپر. شاہ تمہیں لے کر بہت آگے بڑھ چکا ہے. اب اگر کوئی تمہیں شاہ سے دور کرے گا تو شاہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا. شاہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ لڑکی بس روئی جا رہی تھی. شاہ نے بے اختیار اسے چھونے کی کوشش کی. وہ پیچھے ہٹی. کیونکہ تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو بلکہ شاہ کی محبت ہو. مجھے جانے دیں، میں قسم کھاتی ہوں میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی. شاہ کی بات کو مکمل اگنور کر کے پھر بولی. آپ مجھے گھر چھوڑائیں، ہم پولیس کے پاس بھی نہیں جائیں گے. اسے لگا تھا شاید شاہ پولیس کے نام سے ڈر جائے گا، لیکن پولیس کی بات پر شاہ نے بے اختیار کہکا لگایا. میری جان،
یہاں کی پولیس بھی شاہ کے ٹکڑوں پر ناچتی ہے۔ سو پولیس والوں کو تم ایک سائڈ پر رکھ کر صرف اپنی اور میری بات کرو۔ میرے گھر والے مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، پلیز مجھے جانے دیں یہاں سے۔ وہ پھر سے رونے لگی جبکہ شاہ کی نظر اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اتنے دنوں سے میں تمہارا چہرہ دیکھ رہا ہوں، لیکن آج تک مجھے تمہارا یہ خوبصورت دل نظر کیوں نہیں آیا؟ شاہ نے اس کے اوپرلی ہونٹ پر نقطہ نما تل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اب سمجھ میں آیا، تم اتنی خوبصورت ہو۔ یہ تل تمہاری حفاظت کے لیے لگایا گیا ہے تاکہ تمہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ شاہ نے اپنے پاس سے ہی اپنی بات کی وضاحت کی۔ شاہ نے اپنے انگوٹھے کی مدد سے اس تل کو چھونا چاہا، اس سے پہلے اس کا ہاتھ اس کے چہرے کی طرف جاتا اس کا زوردار تماچا شاہ کے گال پر پڑا، جو اس نے اپنی ساری قوت جمع کر کے مارا تھا۔ شاہ غصے سے اس کی طرف بڑھا، میں اس سے زیادہ زور سے مار سکتی تھی، لیکن آپ کے بڑے ہونے کا لحاظ کر گئی۔ اسے جلدی ہی احساس ہو گیا اس کا تماچا اتنا بھی زوردار نہ تھا، جس پر غصے سے آگے بڑھتے شاہ نے بے اختیار کہکا لگایا، میری جان، تمہارا اتنا ہی احسان کافی ہے کہ تم نے خود مجھے چھوا ہے۔ ہاں، لیکن اگر تم مجھے اس سے زیادہ زور سے مارنا چاہتی ہو تو اپنے ہاتھوں کو تکلیف دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ فروٹ کی ٹوکری میں رکھی گئی چھری کو اٹھا کر لایا اور اس کا ہاتھ تھام کر اس کے ہاتھ میں چھری رکھ دی۔ اب اگر تمہارا مجھے مارنے کا دل کرے تو اپنے ہاتھوں کو تکلیف مت دینا۔ اس نے چھری مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام لی۔ میں سچ میں مار دوں گی، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ ہاں، تمہاری ہمت سے بخوبی واقف ہوں میں سچ کہہ رہی ہوں، میں مار دوں گی، وہ پھر سے اسے یقین دلانے کے لیے بولی۔ یہ آدمی پہلے ہی تمہارے پیار میں مڑا پڑا ہے، اور کتنی بار مارو گی؟ شاہ یہ کہہ کر مڑا اور اپنے موبائل پر آنے والی کال سننے لگا۔ جب شاہ کو اپنے کندھے پر کوئی چیز چپکی ہوئی محسوس ہوئی، یہ وہی چھری تھی جو یقیناً آدھی شاہ کے کندھے کے اندر جا چکی تھی۔ شاہ بے یقینی سے اسے دیکھا جو سسکیاں روکے رونے میں مصروف تھی۔ خون دیکھ کر اس کے رونے میں مزید شدت آئی۔ آئی ایم سوری، میں یہ نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ بے اختیار معافی مانگنے لگی۔ معاف کر دیجئے، وہ ایک ایک قدم پیچھے بڑھنے لگی۔ میں نے کہا تھا نا، میں مار دوں گی، آپ نہیں مانے، وہ رونی ہوئی آواز میں بولی۔ دیکھا، اب لگی نا؟ وہ یہ سب کہتے شاہ کو معصومیت کی ایک تصویر لگ رہی تھی۔ معاف کر دیجئے مجھے، میں آپ کو مارنا نہیں چاہتی تھی، لیکن آپ مجھے جانے نہیں دے رہے۔ شاہ کے 4 نوکر کمرے کے باہر شاہ کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر اندر آ گئے۔ شاہ سائیں، آپ کو کیا ہو گیا؟ مزمل فوراً شاہ کی طرف بڑھا، جبکہ سب لوگوں کو اس کی طرف متوجہ دیکھ کر وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ اگلے ہی پل چاروں میں سے کسی ایک نے اس کا ہاتھ تھام لیا، لیکن شاہ کی بگڑی حالت دیکھ کر ہاتھ چھوڑ کر وہ بھی شاہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اپنے آپ کو آزاد پا کر وہ کمرے سے بھاگ گئے۔ سب کا دھیان شاہ کی طرف لگ گیا۔ طارق نے شاہ کو تھامنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے شاہ نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے چھونے کی؟ ہاتھ کیسے لگایا تم نے؟ اس سے شاہ نے غصے سے کہا۔ شاہ سائیں، وہ بھاگ رہی تھی۔ طارق سمجھ چکا تھا کہ شاہ کس لیے غصہ کر رہا ہے۔ طارق کچھ اور کہتا، شاہ نے اپنے کندھے سے چھری نکالی اور بے دردی سے طارق کی کلائی پر 4-5 بار چلا دی۔ طارق درد سے چلا اٹھا، اگر تم میرے وفادار ملازم نہ ہوتے طارق، تو میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ شاہ اسے دور پھینک کر کمرے سے باہر نکلا۔ شاہ کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کے کندھے پر چوٹ لگی ہے اور اس کے سارے کپڑے خون سے لت پت ہیں۔ مزمل شاہ کے پیچھے دوڑا، لیکن اس سے پہلے شاہ گاڑی لے گیا۔ وہ بارش میں بھاگ رہی تھی، وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ اسے کسی بھی حالت میں شاہ کی پہنچ سے دور نکلنا تھا۔ اس کی سانس بری طرح سے پھول چکی تھی۔ بھاگتے بھاگتے اس کے قریب سے تیز رفتار سے ایک گاڑی نکلی اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ فرنٹ ڈور کھول کر شاہ گاڑی سے باہر نکلا اور اس کے قریب آ کر اس کا بازو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ اب بھاگنا بند کرو، آنا تو آخر تمہیں میرے پاس ہی ہے۔ گاڑی کا دروازہ بند کر کے شاہ اپنی طرف آیا اور فل سپیڈ میں گاڑی آگے بڑھا دی۔ پلیز مجھے جانے دیں، مجھے میرے گھر جانا ہے، میرے گھر والے مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ وہ مسلسل مذمت کر رہی تھی، لیکن کون تھا وہاں جو اس کے رونے کی پرواہ کرتا؟
اسے اس کے اپنوں سے ملاتا۔ شاہ تو چپ چاپ بے حس بنا اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ 3 دن کے بعد آج وہ پھر وہیں پر تھی جہاں سے 3 دن پہلے رات کے اندھیرے میں وہ بھاگی تھی۔ گاڑی رک گئی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر گھسیٹتے ہوئے حویلی کے اندر لے گیا، لا کر اسے بیڈ پر پٹکا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں بھاگنے کا، بس بھاگ لیا جتنا بھاگ سکتی تھی تم۔ اب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، کیونکہ اب شاہ تمہیں یہاں سے کہیں جانے ہی نہیں دے گا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو اور سمجھ لو، اب سے تم صرف شاہ کو سوچو گی، صرف شاہ کو چاہو گی۔ آئی بات سمجھ میں کہ اب سے تم صرف شاہ کی ملکیت ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وارن کرتا ہوا بیڈ پر پٹک کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایک بار پھر سے رونا اس کا مقدر بن گیا۔ شاہ سائیں، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، آپ کے علاج کے لیے آئے ہیں، یہاں مزمل نے بتایا۔ شاہ مزمل کی طرف بڑھا اور اس سے فرسٹ ایڈ باکس لیا اور پھر اسی کمرے میں آ گیا۔ اسے پھر سے اس کمرے میں دیکھ کر وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھی رہو میری جان، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کے بٹھایا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو شاہ کمرے سے غصے سے باہر نکلا تھا، یہ آدمی اس آدمی سے بالکل الگ تھا۔ شاہ نے اسے محبت سے بیڈ پر بٹھایا اور خود زمین پر بیٹھ کر اس کے پیر کا زخم دیکھنے لگا جو شاید بھاگنے کی وجہ سے اسے لگا تھا، لیکن وہ سمجھ نہیں پائی کہ اتنے غصے میں وہ اسے وہاں سے یہاں حویلی لے کر آیا تھا۔ یہ زخم آخر اس نے کب اس کے پیر پہ دیکھا تھا؟ جبکہ جو زخم اس نے شاہ کے کندھے پر دیا تھا وہ اس کے زخم سے کہیں زیادہ گہرا تھا، لیکن شاہ کو اس زخم کی پرواہ نہ تھی۔ اس نے کن اکھیوں سے اس کے کندھے کی طرف دیکھا جہاں سے شاید ابھی بھی خون بہہ رہا تھا، کیونکہ شاہ کا کرتا پوری طرح خون میں لت پت ہو چکا تھا۔ شاہ بہت احتیاط سے اس کے پیر پر پٹی باندھی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب تم آرام کرو اور اب رونا مت، یہ کہہ کر اس کا گال تھپ تھپا کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ ایک بار پھر سے وہ اپنی بے بسی پر رونے لگی۔ آج شام سے ہی بارش ہو رہی تھی اور منت بارش کی دیوانی تھی۔ اسے بارش میں بھیگنے کا حد سے زیادہ شوق تھا۔ پہلے تو حاشر بھی اس کا یہ شوق پورا کرنے میں اس کا خوب ساتھ دیتا، لیکن جب حاشر کا لہجہ سخت ہوا تو منت نے اس سے اپنی باتیں کہنا چھوڑ دیا۔ نہ تو وہ فرمائش کرتی تھی اور نہ ہی وہ ضدی تھی۔ وہ حاشر سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی کوئی بھی بات کبھی بھی حاشر کو تکلیف دے۔ وہ حاشر کی خوشی میں خوش رہتی تھی۔ منت جب سارا کام ختم کر کے کمرے میں آئی تو حاشر گھوڑے پیچھے سو رہا تھا۔ منت منہ بسوڑ کر رہ گئی، کیونکہ بارش منت کی کمزوری تھی اور اکیلے اس وقت چھت پہ جانے سے اسے ڈر لگ رہا تھا، اور سیرت بھی صبح صبح ہی سو گئی تھی، کیونکہ آج ہینا کا نکاح ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ سارا دن ہینا کے گھر پر رہی اور کافی تھک گئی۔ اس لیے منت نے اسے ڈسٹرب نہیں کیا، اور ویسے بھی وہ بارش اور بجلی چمکنے سے ڈرتی تھی۔ اس نے 2-3 بار حاشر کو آواز دی، لیکن کوئی جواب نہ ملا، سو وہ بھی لیٹ گئی۔ اس پیارے سے موسم میں نیند تو آنی نہیں تھی۔ رات کا 1 بج گیا، منت کو نیند نہ آئی۔ حاشر ایک اور کوشش۔ حاشر نے شاید نہ اٹھنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ حاشر اس بار بہت لاڈ سے اس کے کندھے پر سر رکھ کر بولی، جی میری جان۔ حاشر سیدھا ہوا اور محبت سے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ وہ ابھی تک نیند میں تھا۔ حاشر کی یہ عادت بہت پرانی تھی، وہ نیند میں بھی منت کو بہت پیار سے پکارتا تھا۔ حاشر اٹھ جائیں نا پلیز۔ منت نے حاشر کی شرٹ کو مٹھی میں لیتے ہوئے ہلکا سا جھنجھوڑا۔ جی جان، اٹھ گیا، اس نے محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ صبح ہو گئی کیا؟ حاشر نے باہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، منت نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ پھر کیوں جگایا؟ طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ حاشر کو اس کی فکر لگ گئی۔ ہاں میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، منت نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ تو پھر حاشر نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ حاشر، باہر بارش ہو رہی ہے، منت ایکسائٹمنٹ میں بولی۔ پہلی بار ہو رہی ہے؟ حاشر اسی کے انداز میں بولا۔ نہیں، پہلی بار تو نہیں ہو رہی، لیکن بہت دنوں بعد ہو رہی ہے، اور وہ بھی رات کو، اس لیے میں نے آپ کو جگایا۔ حاشر نے منت کی بات کاٹتے ہوئے نرمی سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ حاشر، صرف آدھا گھنٹہ، ہم جلدی واپس آ جائیں گے، پھر میں آپ کو بالکل ڈسٹرب نہیں کروں گی۔ منت سو جاؤ، شاباش۔ حاشر نے پھر اس کی بات کاٹی۔ اس کے بعد منت کچھ نہیں بولی، بس منہ بسوڑ کر دوسری طرف منہ کیے لیٹ گئی۔
منت کبھی بھی حاشر سے روٹتی نہیں تھی اور نہ ہی دوسری طرف کروٹ لے کر سوتی تھی۔ حاشر کو لگا کہ شاید آج وہ اس سے ناراض ہو گئی ہے۔ اسی سوچ کو لے کر حاشر کو عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ منت، حاشر نے پکارا۔ سو جائیں حاشر، اب میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گی، منت نے اسی طرح لیٹے لیٹے جواب دیا۔ صرف 20 منٹ، منت، اس سے اوپر 1 سیکنڈ بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں بلکہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ منت فوراً بستر سے نکلی اور حاشر کے پیچھے بھاگی، کہیں وہ اپنا ارادہ بدل ہی نہ دے۔ اس چھت پر صرف ایک ہی کمرہ تھا۔ حاشر وہی کمرے کی ایک کرسی پر بیٹھ گیا جبکہ منت بارش میں چلی گئی اور اس کی کچھ ہی سیکنڈ میں بارش منت کو پوری طرح بھگو گئی۔ حاشر خمار آلود منت کے بھیگے وجود کو دیکھنے لگا۔ وہ بارش میں کھیلتی کوئی ننھی سی بچی لگ رہی تھی۔ جب حاشر کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تب اس کی عمر کھیلنے کودنے کی ہی تھی۔ حاشر کو یہی لگتا تھا کہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے پہلے اس کو پالنا پڑے گا، لیکن پھر حاشر کو بہت جلدی احساس ہو گیا کہ وہ کوئی ناسمجھ نہیں بچی جیسی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مکمل شریک حیات ہے جس کے ساتھ حاشر اپنی ہر بات شیئر کر سکتا ہے۔ بھیگتے ہوئے منت کو احساس ہی نہ ہوا کہ کب حاشر اس کے پاس آیا اور اسے کھینچ کر اپنے مزید نزدیک کر لیا۔ مجھے دیوانہ کرنے لائی ہو اپنے ساتھ، حاشر نے منت کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ میں تو خود بارش کی دیوانی ہوں، آپ کو کیا دیوانہ کروں گی؟ منت سیدھا ہو کے اس کے کندھے پر اپنے ہاتھ رکھے۔ اچھا تو تم بارش کی دیوانی ہو، مجھے لگا کہ تم میری دیوانی ہو، حاشر نے اشارت سے کہتے ہوئے شہادت کی انگلی سے اس کی ٹھوڑی کو اونچا کیا اور اس کے حسین سراپے میں کھونے لگا۔ اچانک بادل گرجے اور زوردار چیخ کی آواز سنائی دی۔ وہ ہوش کی دنیا میں آئے۔ سیرت، دونوں بے ساختہ بولے اور نیچے کی طرف بھاگے۔ دونوں بھاگتے ہوئے سیرت کے کمرے میں آئے۔ سیرت کسی معصوم سے چھوٹے بچے کی طرح اپنی الماری کے پیچھے بنی تھوڑی سی جگہ پر ڈر کے بیٹھی تھی۔ سیرت میری جان، کیا ہوا؟ حاشر دوڑتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ بھائی مجھے آگ لگ جائے گی، بجلی کڑک رہی ہے۔ وہ ڈری ہوئی تھی۔ میں جل جاؤں گی، آگ لگ جائے گی۔ نہیں میرا بچہ، کوئی آگ نہیں لگی، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ حاشر نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ بھائی بارش، بجلی، آگ، میں جل جاؤں گی، میں مر جاؤں گی، وہ روتے جا رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا میرا بچہ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، بہادر بنو میری جان، منت نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ بھائی مجھے آپ دونوں کے ساتھ سونا ہے، سیرت روتے ہوئے حاشر کے گلے لگ گئی۔ ہاں میرا بچہ، کیوں نہیں، تم دونوں، میں یہاں پہ سو جاؤں گا۔ حاشر نے محبت سے اس کے آنسو صاف کیے۔ کچھ نہیں ہوگا میری جان، یہ تو قدرت کا ایک نظام ہے جو چلتا رہتا ہے، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ منت اسے سمجھاتے ہوئے بیڈ پر لے آئی۔ بھابھی آپ کے کپڑے کیوں بھیگے ہیں؟ اور بھائی کے بھی۔ اس کا ڈر کم ہوا تو دھیان ان کے کپڑوں پر چلا گیا۔ منت حاشر کو دیکھنے لگی جیسے پوچھ رہی ہو کہ اب کیا جواب دوں۔ اس کے کپڑے چھت پر رہ گئے تھے۔ حاشر نے بات بنائی۔ تو آپ نے وہی بھیگے کپڑے پہن لیے؟ سیرت نے معصومیت سے کہا۔ میں نے کپڑے سکھانے کے لیے چھت پر ڈالے تھے جو میں بھول گئی، ان کو اتارنے کے لیے گئی تھی اس لیے کپڑے بھیگ گئے، ان کو اتارنے کے لیے گئی تھی اس لیے کپڑے بھیگ گئے میرے۔ حاشر نے منت کے جھوٹ پر اس کو داد دی اور اب سیرت نے حاشر سے پوچھا۔ میں بارش میں بھیگنے گیا تھا، حاشر نے سچ بولا۔ اس سے پہلے کہ سیرت کچھ بولتی، حاشر نے سیرت کا ہاتھ پکڑا اور اب تمہیں بھی لے کر جا رہا ہوں، اور گھسیٹتے ہوئے چھت پر لے آیا۔ نہیں بھائی، بارش میں بھیگ جاؤں گی، بجلی کڑکے گی تو مجھے ڈر لگے گا۔ سیرت نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے، اس نے بھائی والا مان دیا۔ وہ پھر تینوں بارش میں خوب بھیگے۔ جو 20 منٹ کا وقت حاشر نے منت کو دیا تھا وہ نہ جانے کب کا پورا ہو چکا تھا۔ کبھی بجلی کڑکتی تو سیرت حاشر کے سینے میں اپنا منہ چھپا لیتی جہاں بجلی کا ڈر ختم ہو جاتا۔ سیرت نے بہت عرصے بعد اس طرح سے بارش کو انجوائے کیا تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ دسمبر کی بارشوں کی اس سردی میں وہ تینوں چھت پر اس طرح سے بھیگ رہے ہیں۔ یہ حسین اور مکمل منظر تھا، یا شاید مکمل نہ تھا، کوئی کمی تو تھی۔ آج زاویار کی بارات تھی۔ زاویار کو سالار پر بہت غصہ تھا۔ وہ اس سے ناراض نہیں تھا، پر اس نے کہا تھا کہ اس کی شادی کی ہر تقریب میں شامل ہوگا۔ سالار اس کی شادی میں شامل نہ تھا، بلکہ وہ تو منگنی والے دن ترکی جا چکا تھا۔ منگنی والے دن ہی وہ سالار سے فون پر بات کر کے اس پر اپنا غصہ نکال چکا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ سالار موڈی انسان ہے۔
جب اس کا موڈ ہوتا تو سب سے اچھے سے بات کرتا اور اگر موڈ نہیں ہوتا تو کسی کو پوچھتا تک نہیں ہے، لیکن وہ اپنی چھوٹی بہن دیریا سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور دیریا کی سلار کے ساتھ دلی وابستگی کے بارے میں بھی اچھے سے جانتا تھا اور اپنی بہن کی خوشی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اس لیے وہ سلار کے ہر قسم کے رویے کو برداشت کر لیتا۔ بھائی آپ تیار ہیں؟ وہ سلار کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا جب دیریا آئی۔ دیریا میں بالکل تیار ہوں، دیکھو کیسا لگ رہا ہے تمہارا بھائی، زاویار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھائی آپ تو بہت ہینڈسم لگ رہے ہو، مجھے لگتا ہے کہ پرانے زمانے میں لڑکیاں شادی والے دن بہت خوبصورت لگتی تھیں، اس لیے انہیں ڈولی میں چھپا کر سسرال بھیجا جاتا تھا تاکہ انہیں کسی کی نظر نہ لگے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج آپ کو ڈولی میں چھپا کر آپ کے سسرال روانہ کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو کسی کی نظر نہ لگے، دیریا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو دیریا، لیکن تمہاری بھابھی سے تو کم ہی اچھا لگوں، اس نے تو پہلی نظر میں اپنے حسن کا دیوانہ بنا دیا ہے۔ ہاں بھابھی بہت خوبصورت ہے، دیریا نے دل سے تعریف کی۔ آخر پسند کس کی ہے؟ زاویار نے اپنے کرتے کے کالر کھڑے کرتے ہوئے کہا۔ میرے بیسٹ بھائی کی بیسٹ چوائس ہے، دیریا نے زاویار کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ ہینا کا پمپل والا مسئلہ بیوٹیشین نے حل کر دیا۔ بیوٹیشین نے اس طرح سے میک اپ کیا کہ وہ پمپل نظر ہی نہ آئے، لیکن پھر بھی ہینا خوش نہیں تھی کیونکہ آج اسے ان عورتوں اور اپنے آپ میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا جو خوبصورت نہیں ہوتی لیکن میک اپ کی وجہ سے خوبصورت نظر آتی ہیں۔ ایسے لوگوں کی مثالیں یاد آنے لگیں جن پر وہ اکثر ہنستی تھی کہ لڑکیاں صرف شادی والے دن خوبصورت نظر آتی ہیں، بعد میں ماسی لگتی ہیں۔ پھر ہینا کی رخصتی کا وقت بھی آ گیا جب ہینا ہمیشہ کے لیے اپنے اپنوں کو چھوڑ کر سسرال آ گئی، جہاں زاویار کی بیوی کے بہت خوبصورت ہونے کے بہت چرچے تھے۔ سعد کی طبیعت خراب تھی جس کی وجہ سے آیت نے شادی پہ جانے سے انکار کر دیا، اور ویسے بھی مہراج جانتا تھا کہ آیت گھبرا جاتی ہے، اس لیے اس نے زیادہ فورس نہیں کیا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ اس وقت آیت صرف سعد پر دھیان دے جس کی طبیعت خراب ہے۔ مہراج شادی میں بھی بہت پریشان رہا، وہ ہر وقت سلار کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط۔ اپنے چاچو سے کیا ہوا وعدہ نبھائے سلار سے دوستی۔ جب آیت کو پانے کا ہر راستہ بند ہو گیا تھا تب سلار نے اس کی مدد کی تھی، تب سلار اس کے ساتھ کھڑا اپنی دوستی نبھا رہا تھا، اور مہراج کی شادی میں سب سے بڑا ہاتھ سلار کا تھا۔ جب مہراج آیت کی یادوں میں بکھرتا سلار نے اسے سہارا دیا تھا۔ سلار کے سینے سے لگ کر وہ آیت کے نام سے روتا تھا، اور آج سلار اسی موڑ پر کھڑا تھا جہاں اسے ایک دوست کی ضرورت تھی۔ سلار ایک جنونی انسان تھا، اپنی ضرورت کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر جانے والا۔ جب سلار نے مہراج کو یہ بتایا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو شادی میں اس سے باتیں کر رہی تھی تو تب مہراج کو سلار کی پسند پر خوشی کے ساتھ ساتھ حیرانگی بھی ہوئی۔ کل سیرت کا نکاح تھا اور مہراج نے سوچ لیا تھا کہ وہ سلار سے کچھ نہیں چھپائے گا۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے فون نکالا اور سلار کو فون کرنے لگا۔ اسے زاویار کے کمرے میں لایا گیا۔ آج اس کمرے کو بہت خوبصورتی سے ڈیکوریٹ بھی کیا گیا تھا۔ ہر چیز کی خوبصورتی دیکھتے ہوئے پتہ نہیں کیوں ہینا کو اپنی خوبصورتی کم لگی۔ کتنے ہی لوگوں نے میری تعریف کی لیکن یہ سب جھوٹ ہے، میں بالکل خوبصورت نہیں ہوں، میرے فیس پر اتنا بڑا پمپل ہے۔ یہ ہینا کی زندگی کا پہلا پمپل تھا، پتہ نہیں یہ کبھی جائے گا یا نہیں۔ ہینا اپنے پمپل کا رونا ہی رو رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اتنے ہیوی میک اوور کی وجہ سے ہینا کی گردن پہلے جھکی ہوئی تھی، اسے آتا دیکھ کر اور جھک گئی۔ زاویار نے بڑی محبت سے ہینا کو سلام کرتے ہوئے اس کے برابر آ بیٹھا اور چاہت سے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے بولا، پتہ ہے میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے مجھے تم سے پیار ہو گیا، تم دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو۔ میری نظر میں اس دنیا کی سب خوبصورتی تم پہ آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ ہینا کا سر اور جھک گیا، اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے کیونکہ اسے زاویار کی یہ تعریف بھی جھوٹی لگ رہی تھی۔ ہینا نے زاویار کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ زہ نصیب 100 بار کہیں، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ زاویار نے پھر سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی زاویار، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ ہینا کی بات پر زاویار کو جیسے کرنٹ لگا۔ کیسا دھوکا؟ اس نے ایک ہی سیکنڈ میں ہینا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ہینا بیڈ سے اٹھ گئی۔
کہاں جا رہی ہو تم؟ زاویار نے اسے اٹھتے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ابھی آئی، یہ کہہ کر وہ واش روم میں چلی گئی۔ نہ جانے کیوں زاویار کو دریہ کے اندیشے سچ لگنے لگے۔ اگر اس کی شادی زبردستی کی گئی ہوئی تو ہو سکتا ہے وہ اس شادی سے خوش نہ ہو۔ کتنے اندیشے زاویار کے ذہن میں گھومنے لگے۔ زاویار کو اس پر غصہ آنے لگا۔ اگر ہینا شادی سے خوش نہیں تھی تو یہ بتا سکتی تھی۔ میں کون سا اس سے زبردستی شادی کر لیتا؟ میں پہلے اس کی خواہش کا احترام کرتا۔ زاویار کو رہ رہ کر ہینا پہ غصہ آ رہا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ منہ دھو کر واش روم سے باہر آ گئی اور کسی مجرم کی طرح سر جھکائے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ زاویار حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ زاویار کے ذہن میں ابھی تک وہ لفظ دھوکہ گردش کر رہا تھا جو ہینا تھوڑی دیر پہلے استعمال کر کے واش روم میں گئی تھی۔ تم اس طرح سے کیوں کھڑی ہو؟ کچھ بولو۔ کچھ بولتی کیوں نہیں ہو تم؟ کون سی بات بتانا چاہتی ہو؟ کون سا دھوکہ دے رہی ہو تم مجھے؟ زاویار نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش شادی کی پہلی رات اس طرح سے بات کرے گی۔ یہ دھوکہ ہی تو ہے۔ ہینا دھیرے سے منمنائی اور اپنے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ میں بالکل بھی خوبصورت نہیں ہوں، دیکھیں میرے چہرے پر کتنا بڑا پمپل ہے، اس نے معصومیت سے کہا، جس پر زاویار کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ آپ کو لگتا ہے میں خوبصورت ہوں، اس لیے آپ نے مجھ سے شادی کی، لیکن میں بالکل بھی خوبصورت نہیں ہوں۔ میری ساری خوبصورتی پمپل کھا گیا۔ آج رات آپ میری بہت تعریفیں کریں گے، لیکن جب صبح اٹھیں گے تب کہیں گے رات کو تو کوئی اور لڑکی تھی، اب یہ کوئی اور آ گئی ہے۔ پھر آپ کہیں گے کہ میں نے آپ کو دھوکہ دیا، لیکن میں آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی۔ زاویار حیرانگی اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت میں بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ زاویار نے اس کے چہرے پر دیکھا جہاں ایک نقطہ نما پمپل تھا۔ تو یہ دھوکہ تھا جو تم مجھے دینا چاہتی تھی؟ ہینا نے زور زور سے گردن ہاں میں ہلائی۔ اس کے لیے تم نے پچھلے 15 منٹ سے مجھے سولی پر لٹکا رکھا تھا۔ ہینا نے گردن جھکا لی۔ پر اب تو دھوکہ ہو گیا میرے ساتھ، اب میں کیا کروں؟ زاویار نے دلچسپی سے پوچھا۔ دوسری شادی کر لیں، وہ بھی مجھ سے زیادہ حسین لڑکی سے، ہینا نے اس کی پریشانی دور کرتے ہوئے کہا، جس پر زاویار نے زوردار کہکا لگایا۔ میری جان، اس دنیا میں میری نظروں میں تم سے زیادہ حسین اور کوئی نہیں ہے، اور یہ پمپل تمہارے حسن کو بالکل بگاڑ نہیں سکتا۔ اور ایسا ایک کیا 20 پمپلز بھی نکل آئیں تب بھی تمہیں دنیا کے سب سے زیادہ خوبصورت کہوں گا۔ زاویار نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ 20؟ جبکہ ہینا کی سوئی 20 پہ اٹک گئی۔ نہیں، میرا مطلب نہیں تھا تمہیں کیوں پمپلز نکلیں گے، یہ بھی چلا جائے گا کچھ دنوں میں۔ زاویار کو اس کی روتی شکل دیکھ کر اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اپنی سکن کے معاملے میں کافی ٹچی ہے۔ تو میں خوبصورت ہوں نا؟ ہینا نے بے یقینی سے پوچھا۔ محترمہ، منگنی والے دن تمہیں کہا تھا کہ میں تمہیں لفظوں میں نہیں بتاؤں گا بلکہ عمل کر کے دکھاؤں گا کہ تم کتنی حسین ہو۔ یہ کہتے ہوئے زاویار اس کے چہرے پر جھکا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، ہینا نے شرماتے ہوئے کہا۔ ایسی کی تیسی تمہاری نیند کی۔ زاویار نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لے آیا۔ تو اب بتانا شروع کروں کہ تم کتنی حسین ہو؟ ہینا کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس نے شرارت سے کہا۔ ہینا نے شرماتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپایا اور یہ حسین رات آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف رواں ہوئی۔ بی بی جی، کچھ کھا لو، آپ نے کل سے کچھ نہیں کھایا، اس طرح سے بھوکے رہ کر تو آپ بیمار پڑ جاؤ گی۔ اچھا ہے، مر جاؤں گی، جان چھوٹ جائے گی تمہارے شاہ سائیں سے۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، آپ پلیز کھانا یہاں سے لے جائیں۔ نہ بی بی جی، کچھ کھا لیں، آپ کمزور جان کب تک بھوکی بیٹھی رہیں گی؟ جب تک تمہارے شاہ سائیں سے میری جان نہیں چھوٹ جاتی تب تک۔ شاہ کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ کل سے کچھ نہیں کھا رہی، اس لیے وہ کمرے میں آیا اور دروازے پر کھڑا اس کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ عورت اٹھ کر کھڑی ہو گئی، جبکہ اس نے منہ پھیر لیا۔ تم جاؤ یہاں سے، شاہ عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عورت کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ تم مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی ہو؟ نہیں چھڑوا پاؤ گی، کبھی بھی نہیں، اس لیے یہ نخرے بند کرو اور چپ چاپ کھانا کھاؤ۔ شاہ نے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، پلیز آپ یہ یہاں سے لے جائیں۔ وہ دھیمی آواز میں منمنائی جو شاہ نے سن لی۔ ٹھیک ہے میری جان، اگر تم نے کھانا نہیں کھانا تو میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا، لیکن جب تک تم کھانا نہیں کھاؤ گی اس حویلی کے کسی نوکر کو کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ وہ بے بسی سے شاہ کو دیکھنے لگی۔ یہ انسان کتنا گر سکتا ہے؟
مجھے پتہ ہے تمہیں میرے بار بار کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہاں لیکن اس حویلی کے نوکر بھوکے مر جائیں اس بات سے تو فرق پڑے گا۔ بیچارے غریبوں نے کل سے ایک نوالہ تک نہیں کھایا۔ بھوکی رہ کر نہ صرف تمہاری جان چھوٹے گی بلکہ اس حویلی سے اور بھی بہت سی لاشیں اٹھیں گی۔ ہاں کیا نام ہے؟ قمر، اس کا بیٹا 7 سال کا ہے، کل سے بھوکا بیٹھا ہے بیچارہ۔ تمہیں کیا، تم نے تو بس اپنی جان چھڑوانی ہے، شان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ آپ پلیز ان سب کو کھانا دے دیجئے، میں کھانا کھاؤں گی۔ ہاں میری جان، کیوں نہیں، پہلے تم کھانا کھاؤ، جتنا تم کھاؤ گی اسی حساب سے ان کو بھی دیا جائے گا۔ میرا مطلب اگر تم 1-2 نوالے لوگی تو اسی حساب سے ہر ایک کو 1-2 نوالے دیے جائیں گے، لیکن اگر تم پیٹ بھر کر کھاؤ گی تو اسی حساب سے اس گھر کے سارے لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا دیا جائے گا۔ شاہ واقعی ہی ایک سخت دل، بے رحم اور بے حس شخص ثابت ہوا تھا۔